अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। दूसरी एपिसोड अपलोड करने की वजह ये है कि मेरी एक व्यूवर हैं, उन्होंने बोला कि दूसरी एपिसोड भी आज ही डाल दें। तो मेरे लिए चाहे मेरे व्यूवर्स कम ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी बात बहुत अहमियत रखती है और मैं उनकी बात को बहुत अहमियत देती हूँ। दूसरी बात, मेरे एक और व्यूवर हैं, उन्होंने कहा है कि एपिसोड तो अच्छी है लेकिन ड्यूरेशन कम होती है, कम से कम 1 घंटे की एपिसोड होना चाहिए। तो डियर व्यूवर, टाइम की कमी की वजह से कुछ मैं जो है वो लंबी एपिसोड नहीं दे पाती, लेकिन आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी बात है, वो मैंने नोट कर ली है और मैं कोशिश किया करूँगी कि कम से कम 30, 35 या 40 मिनट की एपिसोड ज़रूर अपलोड किया करूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए और आपको इंतज़ार करवाइए, चलते हैं अगली एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने कमेंट ज़रूर करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ज़रूर मुझे कमेंट किया करें। मैं आपको अपनी वीडियो में ज़रूर आपका कमेंट को जो है वो इम्पोर्टेंस दिया करूँगी, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो दोनों जाग रहे थे। दोनों के बीच जायज़ रिश्ता था, लेकिन मुकद्दम को इस रिश्ते की ख्वाहिश न थी। तो सवेरा के अंदर हर ख्वाहिश मर चुकी थी। सवेरा खामोशी से छत को देख रही थी कि उसे आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। उसने फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ मुकद्दम कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त कहाँ चले गए, सवेरा ने सोचा। न समझ आने पर दोबारा लेट गई और आज दिन में हुए वाक़े को एक बार फिर से सोचने लगी। आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों से गिरने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी उसे नींद ना आई। बेड पर लेटे हुए दूसरी तरफ करवट लिए हुए थी। वो जब भी मुकद्दम से नाराज़ होती तो दूसरी तरफ करवट ले लेती और मुकद्दम उसे बहुत प्यार से मनाता। लेकिन शायद आज वो उसे मनाने नहीं आएगा। आज तो वो अपनी नई ज़िंदगी के नए ख्वाब सजा रहा था। उसकी दुनिया बर्बाद करके अपनी दुनिया सजा रहा था। क्या इतनी जल्दी ख़त्म हो गया उसका जुनून, उसका इश्क? उसने अपनी सोच को झटक कर सोने की कोशिश की, लेकिन शायद बेसुकूनी नींद पर गालिब थी। उसने अपने बालों में मुकद्दम की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ तो उसने फ़ौरन अपनी आंखें खोलीं। वो ख्वाब में नहीं बल्कि सच में उसके करीब था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो फ़ौरन उठकर बैठी थी। मेरी जान इतनी बेसुकून है तो क्या मैं सुकून से सो जाऊँ? वो उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला। अंदाज शिद्दत से भरपूर था, जैसे उसे खुद में छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये बेसुकूनी भी तो आपने ही दी है। बड़ी जल्दी दिल भर गया आपका मुझसे। रुखसार को हथेली से रगड़ते हुए वो उसे खुद से दूर करने लगी। सुकून भी मैं ही दूंगा। मुकद्दम शाह के लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं, वो उसकी गर्दन पे लब रखते हुए बोला। इस वक्त आपकी ज़रूरत किसी और को मुझसे ज़्यादा है। वो अब भी नाराज़गी का भरपूर इजहार कर रही थी और उसके अल्फाज मुकद्दम के दिल पर क्या कहर बरसा रहे थे, ये सिर्फ वही जानता था। लेकिन मैं अपनी ज़रूरत का क्या करूं जो सिर्फ तुम्हारे करीब आने पर पूरी होती है? उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसे जा बजा अपने लबों से छूने लगा। साईं, आपने क्यों मेरा सब कुछ किसी और के हवाले कर दिया? वो उसके अंदाज पर बहकने लगी थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा हुरिया, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। पर आपके इस वक्त की मोहलत में मेरी जान निकल जाएगी। तो उसके अल्फाजों ने मुकद्दम को अंदर तक हिला दिया था। मुकद्दम शाह सिर्फ तुम्हारा है हुरिया। दुनिया की कोई ताकत तुमसे मुकद्दम शाह को नहीं छीन सकती। वो उसे अपनी बाहों में समेटता उसके वजूद की रानाइयों में खोने लगा। लेकिन हुरिया सोच रही थी कि अगर वो उसका था तो सवेरा उनके बीच कैसे आई? आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था मुकद्दम साईं। जाएं यहाँ से, आपकी दूसरी बीवी आपका इंतज़ार कर रही होगी। वो उसे खुद से दूर करते हुए बोली। उसने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसे खींचकर अपनी बाहों में ले आया। भाड़ में गई दूसरी बीवी। और अब एक और लफ्ज़ भी ज़ुबान से निकाला तो ज़ुबान खींच लूँगा। उसके लबों पर झुकता हुआ उसकी सांसों की सल्तनत पर अपनी हुकूमत जमाने लगा। जबकि हुरिया ने भरपूर मज़ाहमत की और फिर हार कर ख़ुद को उसके हवाले कर दिया। जब पता है कि मुकाबला नहीं कर सकती तो क्यों ये नाजुक सी जान मुश्किल में डालती हो? उसकी गर्दन से चेहरा निकालते हुए दिलकशी से मुस्कुराया और उसके लबों पर झुकने लगा। जब हुरिया ने चेहरा फेर लिया, मुकद्दम शाह को उसका ये अंदाज़ अच्छा न लगा, इसीलिए उसका चेहरा अपने हाथ से पकड़कर सीधा किया और फिर पुरइस्तेहकाक से अपना हक वसूल करने में मसरूफ़ हो गया। सुबह 4 बजे का वक्त था। बाहर हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी थी। मुकद्दम शाह किसी छोटे बच्चे की तरह हुरिया को खुद में भींचे गहरी नींद सो रहा था। कल रात वो शायद उसे यही बताने यहाँ आया था कि वो सिर्फ उसका है, उसकी मोहब्बत पर सिर्फ उसका हक है। अजानों से थोड़ी देर पहले ही हुरिया की आंख खुल गई। फिलहाल कमरे में घुप अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट बल्ब जलाया। कमरे में हल्की रोशनी शायद मुकद्दम भी महसूस कर चुका था या उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो उसके करीब से उठकर जाने वाली है। इसीलिए मुकद्दम ने उसके दोनों हाथ थामते हुए उसे मज़ीद अपने करीब किया और उसे किसी तकिए की तरह बाहों में भरते हुए आधा उसके ऊपर लेट चुका था।
وہ اسے اپنے قریب محسوس کرنے کے لیے اکثر صبح ایسا ہی کرتا تھا۔ اس کا چہرہ حوریہ کے چہرے کے صرف چند انچ دور تھا۔ اس کی حرکت نے حوریہ کے چہرے پر گہری مسکان چھوڑی تھی۔ اب وہ آنکھیں بند کیے شاید ایک بار پھر سے گہری نیند میں اتر چکا تھا، جبکہ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ مقدم ان کے خاندان کا سب سے خوبصورت مرد ہے۔ وہ کبھی کبھی اس کا اور اپنا مقابلہ کرتی تھی، وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی مقدم کی محبت اس کے لیے کبھی کم نہ ہوئی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کیا مقدم کو اس میں ایسا کیا دکھا کہ وہ اس سے جنون کی حد تک محبت کرنے لگا، اور پھر مقدم کا یہ دعویٰ کہ وہ اس سے بچپن سے محبت کرتا ہے۔ کل رات اتنی ناراضگی کے باوجود بھی وہ خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پائی۔ مقدم نے کل رات بھی اسے کتنی بار کہا تھا کہ کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو وہ اسے ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے جو اسے مقدم سے دور کر دے؟ وہ اپنی جگہ پر کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، وہ اب مقدم کی محبت پر صرف اپنا حق سمجھتی تھی، وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ نہ جانے کب سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی جب اسے اپنے کانوں میں مقدم کی سرگوشی سنائی دی۔ میرا سونا ماہی، میں سونا چاہتا ہوں، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ تو سو جائیں، میں نے کب روکا ہے؟ حوریہ کو اس کی بات اچھی نہ لگی، اسی لیے روٹھے انداز میں بولی۔ کہہ تو وہ ایسے رہا تھا جیسے اس نے اس کی آنکھیں پکڑ رکھی ہوں کہ وہ سو نہ پائے۔ اس کے روٹھے انداز نے مقدم کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اب تم اتنی محبت سے مجھے نہارتی رہو گی تو کس کمبخت کا سونے کا دل کرے گا؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے انچ پر کا فاصلہ بھی مٹانے لگا۔ دور رہیں مجھ سے، رات کو آپ کی چلنے دی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کی بے وفائی بھول چکی ہوں۔ وہ غصے سے چہرہ پھیر گئی۔ ایسی کی تیسی اس بے وفائی کی، اور دور رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حوریہ کا چہرہ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ سے سیدھا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا، اور اب ایک بار پھر سے اس کے مکمل ہوش ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب کسی نے ہلکی سی دروازے پر دستک دی، دستک دوبارہ پھر تیسری بار ہوئی، جبکہ مقدم کا دستک پر دھیان دینے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف حوریہ کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مقدم سائیں، چھوڑیں مجھے، کوئی دروازے پہ ہے۔ حوریہ نے دوبارہ مزاحمت کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی ہے چلا جائے گا۔ تم اس وقت میری سنو۔ وہ اس کے لبوں پر مہر لگاتا اس کے شہرک کو چومتے بالکل مدہوش ہو چکا تھا جب دروازے پر اس بار دستک ذرا زور سے ہوئی۔ کس کو موت پڑی ہے صبح صبح؟ وہ انتہائی غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ یقیناً آج اس کی شامت لازم تھی۔ اس نے غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سویرا کو کھڑے پایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس پر غصے سے چڑھ دوڑا۔ یقیناً صبح صبح اس کی شکل دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ مقدم سائیں، سب لوگ جاگنے والے ہوں گے، ملازموں کی چہل پہل بھی شروع ہونے والی ہے۔ اگر اس وقت کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا، خاص کر بڑی اماں سائیں نے، تو وہ بہت سوال پوچھیں گی جن کے جواب نہ آپ کے پاس ہیں اور نہ ہی میرے پاس۔ سویرا نے کہتے ہوئے ایک نظر پیچھے بیڈ پر بیٹھی حوریہ کو دیکھا، جہاں حوریہ بیٹھی انہیں گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ مقدم ہاں میں سر ہلاتے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگا۔ حوریہ اب بالکل اس کے سامنے تھی۔ حوریہ سے نظر ملاتے ہوئے وہ نظریں چرا کر زمین کو دیکھنے لگی۔ جب اس نے آہستہ سے بیڈ چھوڑا اور چلتی ہوئی دروازے کی طرف آئی، شاید وہ اس سے جواب لینے آ رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنے آ رہی تھی کہ اس نے اس کے شوہر سے نکاح کیوں کیا۔ سویرا سے نظر تک نہیں اٹھائی جا رہی تھی جب حوریہ اس کے بالکل سامنے آ رکی۔ تمہاری آنکھوں میں کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں ہے سویرا، بس مقدم شاہ کو پانے کی خوشی ہے۔ تم نے وہ کمرہ تو حاصل کر لیا، لیکن میرے مقدم سائیں کو مجھ سے چھین نہیں پاؤ گی۔ اپنے یہ ڈرامے جا کر کہیں اور کرو۔ تمہاری نظریں تمہاری حالت سے میل نہیں کھاتی۔ حوریہ غصے سے کہتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے سویرا کو آپ سے تم کہہ کر پکارا تھا۔ وہ اس کی بہن سے اس کی سوتن بن چکی تھی۔ بہن تو وہ کبھی تھی ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے اس کی سوتن تھی۔ وہ تکلیف میں ہے حوریہ۔ واش روم کے دروازے پر کھڑے مقدم نے اسے سویرا کے درد کا احساس دلانا چاہا۔ میں تکلیف میں ہوں مقدم سائیں؟ اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر میں تکلیف میں ہوں۔ یہ وہی ڈریس تھا جو آپ نے مجھے لے کر دیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ اس میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہوں۔ تو آپ نے اسے میرا وہی ڈریس پہننے کی اجازت کیسے دی؟ وہ لڑکی میری چیزیں استعمال کر رہی ہے تو میں کیسے مان لوں کہ وہ میرے کمرے میں لے کر میرے شوہر سے دور رہے گی؟ آپ میری تکلیف کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکو کہ مجھے ہر تکلیف سے دور رکھنے والے انسان نے مجھے سب سے بڑی تکلیف دی ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں مقدم سائیں۔ حوریہ کی آنکھ سے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ مقدم تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔
میں تمہیں اس تکلیف سے نکالوں گا حوریہ، وہ صرف ایک ڈریس ہے، تم میرا مقابلہ اس لباس سے کر رہی ہو، صرف تمہارا ہوں میں، یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ مقدم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ مت جائیں پلیز۔ ایک بار پھر سے وہ مقدم کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔ نہیں میری جان، مجھے جانا ہوگا، اگر آپ گئے تو میں چلی جاؤں گی، خبردار ایسی بات دوبارہ مت کرنا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں چلی جاؤں گی مقدم سائیں، اگر اس وقت آپ مجھے چھوڑ کر اس مکار عورت کے پاس گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچے ہوئے بولی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی حوریہ، میں سویرا سے بات کر کے اسے ہمارے کمرے سے نکال دوں گا، پھر تو نہیں ہوگی نا تمہیں تکلیف، وہ تمہاری کوئی چیز استعمال نہیں کرے گی اور نہ ہی میرے قریب رہے گی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے دروازے کی طرف بڑھا۔ مقدم سائیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ کے اس کے پاس گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ حوریہ نے ایک بار پھر سے آنسو بہاتے ہوئے غصے سے کہا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم حوریہ، اور خود کو تھوڑا سا تیار کر لو، آج رات کو میرا اور سویرا کا ولیمہ ہوگا، ہم پورے گاؤں والوں کو انوائٹ کریں گے، ہمیں پورے گاؤں میں یہ بات پھیلانی ہوگی کہ میرا اور سویرا کا نکاح ہو چکا ہے، اور اس معاملے میں تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوئی مخالفت برداشت نہیں کروں گا۔ اب بیٹھ کر رونے دھونے مت لگ جانا، اٹھ کر ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ وہ سختی سے کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کے آنسو بھری آنکھیں بار بار اس کے پلٹ جانے پر مجبور کر رہی تھیں، لیکن اب اتنا آگے بڑھ کر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کردم کی آنکھ کھلی تو اپنی بائیں جانب دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملائے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھے اسی کی طرف کروٹ لیے سوئی ہوئی تھی۔ کل حویلی چھوڑنے سے لے کر یہاں آنے تک وہ کتنا پریشان تھا۔ اس کی پریشانی اس کے سر پر اتنی سوار تھی کہ اس کو دھڑکن پر دھیان دینے کا بالکل وقت نہیں ملا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ کردم کی یہ سوچ تھی کہ دھڑکن اس سے محبت نہیں کرتی، صرف اپنے بڑوں کے کہنے پر یہ رشتہ نبھا رہی ہے، لیکن دھڑکن اس کی سوچ ہر بار غلط ثابت کر دیتی۔ ہاں وہ دھڑکن کو یہاں نہیں لانا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ دھڑکن کسی بھی پرابلم کا شکار ہو، لیکن کل وہ پھر بھی اس کے ساتھ آ گئی، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کسی بڑے نے نہیں کہا تھا، یہ اس کے دل نے کہا تھا، اس نے اپنے دل کی بات مانی تھی۔ کل تک کردم کو دھڑکن کا یہ فیصلہ غلط لگا تھا، لیکن آج صبح اسے اپنے اتنے قریب دے کر اسے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ کردم کو اس کی عادت ہو گئی تھی، وہ اسے ہر وقت اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اس طرح سے بے خبر سوتے دیکھ کر کردم نے محبت سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ کل کی حسین رات کے بعد دھڑکن کے ساتھ بالکل وقت نہیں گزار پایا تھا، اور اب یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس کی جسارت پر دھڑکن نے رسپانس نہیں دیا۔ پٹاخہ سائیں، تمہاری نیند تو بڑی پکی ہے، لیکن مجھے بھی دنیا کا سب سے بورنگ اور ان رومانٹک انسان کہا جاتا ہے، تمہاری اس نیند کا کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو چوم گیا۔ کیٹی ایشے نہیں کرتے گندی بچی، وہ اپنے نازک سے ہاتھ سے کردم کا چہرہ خود سے دور کرتے ہوئے منمنائی۔ حد ہو گئی، کردم شاہ، تمہاری بیوی کو تم میں اور ایک بلی کے بچے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کردم اسے گھور کر رہ گیا۔ تمہیں خود میں اور اس بلی میں فرق بتا کے رہوں گا پٹاخہ سائیں، وہ کہتے ہوئے اس بار اس کے لبوں کو اپنا شکار بنا گیا، جبکہ انداز شدت سے اتنا بھرپور تھا کہ دھڑکن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کردم کو خود سے دور کرنا چاہا، جبکہ وہ اس کسرتی وجود کے مالک کو ہلا تک نہ سکی، یہاں تک کہ اسے اپنی سانسوں کا تناسب بگڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آخر کردم کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ کردم نے آہستہ سے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ اٹھیں میرے اوپر سے، سانڈ کہیں کے، دھڑکن زور لگاتے ہوئے اسے اپنے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ صبح صبح اسے تنگ کرتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سانڈ؟ تم نے اپنے شوہر کو سانڈ کہا؟ اپنے سر کے سائیں کو سانڈ کہا؟ اب پڑی رہو سارا دن یہیں، نہیں اٹھوں گا میں، وہ مزید اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتے ہوئے بولا۔ کردم سائیں سوری پلیز، اٹھے، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ التجا کرنے لگی۔ ایک شرط پہ اٹھوں گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مجھے منظور ہے، پہلے اٹھیں۔ دھڑکن جلد سے جلد اپنا آپ اس سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے شرط پوری کرو۔ کردم نے ہاتھ کی ایک انگلی اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا۔ مجھے گڈ مارننگ کس چاہیے، وہ اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے کردم سائیں؟ شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ کردم سائیں ہیں۔ اٹھے میرے اوپر سے، نہیں کرنے مجھے آپ کی شرط پوری۔ پہلے تو اس کے انداز پر وہ جھیپ سی گئی، لیکن پھر اسے ظاہر نہ کرنے کے لیے مزید بولی۔ کیا مطلب ہے؟ اگر میں کردم سائیں ہوں تو تم سے کس نہیں مانگ سکتا؟ یہ صرف میرا حق ہے، اگر آزادی چاہتی ہو تو اس کی قیمت ادا کرو۔
کردم سائیں مجھے تنگ کرنا بند کریں ورنہ میں دادو سائیں سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ تم اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو، بھولو مت کہ تمہیں آج کالج بھی جانا ہے، اور جب تک تم میری شرط پوری نہیں کرتی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا اور نہ ہی تمہیں اٹھنے دوں گا۔ یا تو تم خود یہ شرط پوری کر دو، ورنہ اگر میں نے اپنے طریقے سے پوری کی تو شاید ہی تم آج کالج اور میں کام پر جا پاؤں۔ کردم نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور جب تک میں کس نہ کر لوں تب تک اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، سمجھے میری بات کو؟ وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ نہیں پٹاخہ سائیں، نہ تو میں آنکھیں بند کروں گا اور نہ ہی تمہیں کوئی بھی چالاکی کرنے دوں گا۔ آپ جلدی سے تم مجھے کس کرو اور پھر یہیں سے آگے ہم رات کو کنٹینیو کریں گے۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا، جبکہ کردم کی آنکھیں بند کروا کے وہ کسی طرح بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں کون سا کوئی بے ایمانی کرنے والی تھی؟ نہیں بند کرنی تو نہ کریں، میں ایسے ہی کس کر دوں گی۔ دھڑکن کی زبان میں جو آیا وہ بول گئی۔ سپر، مجھے پتا تھا میری بیوی اس طرح کے چیلنجز ہنستے ہوئے قبول کرے گی۔ ویسے بھی مجھے زیادہ شرمانے والی لڑکیاں پسند نہیں۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا، اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب لے آیا۔ وہ اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ دھڑکن، میں انتظار کر رہا ہوں، کردم نے اسے پھر سے یاد دلایا۔ کردم سائیں ابھی مجھے جانے دیں، آئی پرومس میں کالج سے واپس آ کے آپ کو کس کروں گی۔ کردم کو لگا کہ اگر اب اس نے اسے مزید تنگ کیا تو وہ رو دے گی۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا مجھ سے وعدہ خلافی کی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے اوپر سے ہٹ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ لبوں پہ اب بھی مسکان تھی۔ کل صبح بھی اس کی یہی حالت تھی اور اب بھی آزادی ملتے ہی وہ فوراً بھاگ گئی۔ ہائے میری معصوم پٹاخہ سائیں، تمہاری یہ شرم و حیا میری جان لے لے گی۔ کردم مسکراتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے زمینوں کے لیے نکلنا تھا۔ تائشہ میری جان، ناشتہ کر لو۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ اسے جگا رہا تھا۔ کل رات تائشہ کو بہت تیز بخار تھا۔ جنید نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ ساری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سو سکا۔ تائشہ کی حالت اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس گلٹ نے ساری رات اسے سونے نہ دیا۔ اور پھر تائشہ کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی، اسے کسی نہ کسی کی ضرورت تھی۔ ساری رات وہ بخار میں تپتی رہی۔ جنید ہر تھوڑی دیر بعد اس کے ماتھے پر پٹی رکھتا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی۔ شاید ہی کبھی کسی نے اسے بخار کی حالت میں اس طرح سے ٹریٹ کیا تھا۔ اور اب صبح صبح اٹھ کر جنید اس کے لیے ناشتہ بنانے گیا اور اب وہ بہت پیار سے اسے جگا رہا تھا۔ اس کا بخار بھی اب اتر چکا تھا۔ تائشہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ حسین سجنی، سوچا نہیں تھا کہ میری تقدیر میں اتنا خوبصورت چاند لکھا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اٹھو میری جان، ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں میڈیسن دوں گا جنہیں کھا کر صرف کچھ ہی دنوں میں تم ایک دم ہٹی کٹی پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ اور اس کے بعد وہی پائپ میں نے الگ کر کے رکھ دیا ہے، اس سے تم میرا وہی حال کرنا جو میں نے تمہارا کیا ہے، بلکہ نہیں، اس سے بھی زیادہ بری سزا کا مستحق ہوں میں۔ جنید نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اگر چاہو تو مجھے جان سے مار ڈالنا، لیکن معاف مت کرنا، معافی کے قابل نہیں ہوں میں۔ ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر مرد کہلانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ تائشہ، میں کوشش کروں گا کہ آگے زندگی میں مجھ سے کبھی ایسی غلطی نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سب میں تمہارا ہاتھ ہے یا نہیں، لیکن بس یہ پتا ہے کہ تمہیں سزا دینے کا حق میرا نہیں، تم پہ ہاتھ اٹھانے کا میں کوئی حق نہیں رکھتا۔ مجھے تو تم سے صرف پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے نرمی سے پیش آنا، اور جب وہ روٹھ جائے تو اس سے محبت سے منانا۔ یہ حکم ہے ایک مرد کے لیے اپنی بیوی سے پیش آنے کا۔ اور میں نے کیا کیا؟ شرم آتی ہے خود کو مرد کہتے ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سنتی انجانے میں کھا رہی تھی۔ جانتی ہو تائشہ، میں صرف 5 سال کا تھا جب میری امی فوت ہو گئیں۔ ماں کا لمس کیا ہوتا ہے وہ تو میں ٹھیک سے محسوس ہی نہیں کر سکا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی سوائے تمہارے، شاید اسی لیے عورت کی قدر نہیں کر سکا۔ لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ غلطی مجھ سے کبھی نہیں ہوگی۔ میں 17 سال کا تھا جب بابا بھی چلے گئے۔ بابا کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک میں اس گھر میں بالکل اکیلا رہتا تھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود سے یہ گھر آباد ہو جائے۔ جانتا ہوں کہ اتنی جلدی تم مجھے ایکسیپٹ نہیں کر پاؤ گی، لیکن تم یہ مت سوچنا کہ میں تم سے دور رہوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا تائشہ۔ دور رہ کر رشتوں میں دوری بنانے سے بہتر ہے کہ پاس رہ کر انہیں سمجھا جائے۔ میں تمہارے اور اپنے اس رشتے کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ناشتے کے برتن اٹھاتے ہوئے وہ اٹھا۔ میں تمہارے لیے میڈیسن لے کے آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، جبکہ تائشہ خاموشی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔
اس نے آہستہ سے اپنے ماتھے کو چھوا جہاں ابھی ابھی جنید کے لمس کا احساس موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریسلٹ تھا۔ اس نے فوراً پہچان لیا تھا کہ یہ وہی بریسلٹ ہے جو کل جنید کی جیب سے گرا تھا، لیکن یہ اس نے تائشہ کو کب پہنایا یہ وہ نہیں جانتی تھی، شاید رات کو غنودگی کی حالت میں۔ بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے لبوں پر ایک مسکان آئی، لیکن اپنی ماں کا چہرہ یاد آتے ہی وہ مسکان کہیں کھو گئی۔ مقدم اپنے کمرے میں آیا تو اس کے بیڈ پر حوریہ کا شادی والا لہنگا بڑے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ تبھی سویرا واش روم سے باہر نکلے، تھوڑی دیر میں پارلر کی لڑکی سے اسے تیار کرنے والی آنے والی تھی۔ تم نے یہ ڈریس کیوں نکالی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا۔ مقدم سائیں، میرے پاس ولیمے کے لحاظ سے کوئی ایسا ڈریس نہیں ہے جسے میں پہن پاتی، اس لیے بڑی اماں سائیں مجھے حوریہ کے کپڑے پہننے کے لیے کہا ہے، سویرا سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے، آن لائن آرڈر کر لو یا شاپنگ چلی جاؤ، حوریہ کی چیزیں کیوں نکال رہی ہو؟ دیکھو سویرا، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں حوریہ کی چیزوں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اٹھاؤ اسے اور واپس اندر رکھو، ابھی کے ابھی۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سویرا اس کا غصہ دیکھ کر فوراً ہی حوریہ کا لہنگا اٹھا کر واپس الماری میں رکھنے لگی۔ تبھی ملازم دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر آیا اور سویرا کا سامان اس کے حوالے کرنے لگا۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں یہاں لانے کے لیے؟ سویرا کا سوٹ کیس دے کر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ نازیہ بی بی سائیں نے کہا ہے کہ سویرا بی بی کا سارا سامان آپ کے کمرے میں چھوڑ دیا جائے، آپ سے وہ آپ کے کمرے میں رہیں گی نا۔ ملازم کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔ ابھی کے ابھی اٹھاؤ یہ سارا سامان اور اس کے کمرے میں رکھ کے آؤ، وہ غصے سے چلا اٹھا تھا، جبکہ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے سویرا نے بڑی مشکل سے ملازم کو وہاں سے بھیجا تھا۔ مقدم سائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ گھر والوں اور ملازموں کے سامنے ہم نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح رہیں گے تاکہ گاؤں میں بات نہ پھیلے، اور اب آپ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ایک تو میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی، اوپر سے حوریہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ تو جانتی بھی نہیں کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہیں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سویرا، بات بات پر رونے مت لگ جایا کرو، ٹھیک ہے؟ تم اپنا سامان یہاں ایک سائڈ پر رکھ لو، لیکن دھیان رہے کہ حوریہ کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ڈریسنگ ٹیبل سے اس کی کوئی چیز اٹھانا۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اماں سائیں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ سویرا کا سامان کمرے میں بھجوایا تھا میں نے، ملازم نے کہا کہ آپ غصہ ہو رہے ہیں مقدم سائیں؟ اماں سائیں پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ارے یہ سامان ابھی تک تم نے لگایا نہیں، آؤ میں جگہ بنا کے دیتی ہوں، یہ سارا سامان تم یہاں حوریہ کی الماری میں لگا دو۔ وہ حوریہ کے سائڈ کی الماری کھولتے ہوئے حوریہ کی چیزیں نکال کر باہر رکھنے لگیں۔ اور یہ لہنگا تم نے واپس اندر کیوں رکھ دیا؟ ابھی وہ لڑکی آ رہی ہوگی پارلر والی، وہ لہنگا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی، جب مقدم نے آگے بڑھتے ہوئے اماں سائیں کو روکنا چاہا۔ مقدم سائیں میری بات سنیں فی الحال، بڑی اماں سائیں جو کر رہی ہیں کرنے دیں، جب وہ یہاں سے چلی جائیں گی میں حوریہ کی چیزیں واپس اندر رکھ دوں گی، اس وقت بڑی اماں سائیں کے سامنے بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی، پھر شیشے کے آگے رک کر حوریہ کا لہنگا اپنے ساتھ لگانے لگی۔ تبھی بنا دستک کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مقدم کو جیسے سکون ملا تھا، مگر اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے ہوئے مقدم کا سکون تباہ ہو گیا۔ اس کا آدھا سامان بیڈ پر اور باقی زمین پر پڑا تھا، جبکہ سویرا آئینے کے سامنے اس کے سہاگ کا جوڑا ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ اس نے بے یقینی سے مقدم کو دیکھا، اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ اس کی حالت سمجھتے ہوئے مقدم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جنید اسے چھوڑ کر کہیں بھی نہ گیا تھا۔ وہ اندر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب جنید باہر تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ گھر پر ہی موجود ہے۔ لیکن وہ باہر کیا کر رہا تھا؟ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ باہر جا کر دیکھے، لیکن اپنی حالت سوچتے ہوئے واپس لیٹ گئی۔ اسے یاد بھی نہ تھا کہ اس حالت میں کوئی اس کے ساتھ کوئی اس طرح سے رہا ہو۔ جنید نے اس کا رات کتنا خیال رکھا، جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ ابھی تو اس کی بریسلٹ والی خوشی کم نہیں ہوئی تھی، وہ ہر تھوڑی دیر میں بریسلٹ کو اپنی انگلیوں سے چھوتی، لیکن جب اپنی ماں یاد آتی ساری خوشی خاک ہو جاتی ہے۔ آخر اس کے نصیب میں یہ سب کچھ کیوں لکھا تھا؟
وہ ہمیشہ اللہ سے شکایت کرتی تھی، بے شک اس کے ساتھ ہونے والے ظلم اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ بستر پر پڑے وہ کافی اکتا چکی تھی، جبکہ اندر یہ جاننے کی بھی دلچسپی تھی کہ باہر جنید کیا کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اسے بدتمیزی کرتی آئی تھی، کبھی اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب اسے وہ اتنا اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید نکاح کے 2 بول کا اثر تھا، یا شاید آج صبح کے لفظوں کا اثر، یا ساری رات اس کا خیال رکھنے کا اثر، کچھ تو تھا۔ وہ اندر سے مطمئن تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ اس نے پورے گھر میں دیکھا، وہ تو کہیں نظر نہ آیا، جبکہ اس کی قمیض باہر رکھی کرسی پر پڑی تھی۔ لیکن ٹھک ٹھک کی آواز پر اس کا دھیان اوپر درخت کی طرف گیا۔ گھر کے بیچوں بیچ بس ایک یہی درخت لگا تھا۔ وہ اس کے اوپر چڑھا کلہاڑی سے اس کے ڈنڈے کاٹ رہا تھا۔ نیچے درخت سے گرنے والے پتے اور لکڑیوں کی وجہ سے اچھا خاصا گند پڑا تھا۔ اسے صبح صبح اور کوئی کام نہیں تھا، تائشہ سوچ کر رہ گئی کہ جنید کی قمیض میں رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بے ساختہ نیچے کی طرف دیکھا، جہاں دروازے کے ساتھ کھڑی تائشہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا۔ اب کمرے سے نکلنے کی زحمت کر ہی لی ہے تو فون بھی اٹھا دو، وہ شرارتی انداز میں مسکرا کر بولا، جبکہ جنید کے کپڑوں میں وہ بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے شلوار کو پونچوں کے قریب سے اوپر کیا اور باہر نکلی اور اسے اس کا فون دینے لگی۔ فون پر شاہ سائیں کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے جنید کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ بھی فون سننے کے لیے نیچے آ چکا تھا۔ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تائشہ بے دہانی میں قدم اٹھائے، جس کی وجہ سے تائشہ کے پیروں میں جنید کے کپڑے بری طرح زمین پر پوچا لگاتے ہوئے اسے گرانے میں کامیاب ہوتے، جب جنید نے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا۔ دھیان سے وہ اسے تھامتے ہوئے بولا، جبکہ وہ جھینپ کر پیچھے ہو گئی اور پلٹ کر واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جنید نے نمبر دیکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کوئی حکم میرے لائق؟ وعلیکم السلام جنید، مجھے تم سے بہت ضروری کام تھا، اسی لیے تو میں نے فون کیا۔ تم ایسا کرو، حویلی آ جاؤ، مقدم اور سویرا کے ولیمے کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال رہے ہیں ہم۔ تائشہ آرام سے چلو، ابھی گر جاتی۔ تم اسے دروازے پر ٹھوکر کھاتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا۔ تائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جاؤ اندر جا کے آرام کرو، کھانا لاتا ہوں پھر میڈیسن دیتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس دوران شاہ سائیں خاموش ہو گئے تھے۔ کیا ہوا ہے تائشہ کو، وہ ٹھیک تو ہے؟ شاہ سائیں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کی طبیعت ذرا ناساز ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ صرف خیال نہیں رکھنا، تمہیں اسے سدھارنا ہوگا، تمہیں اسے زندگی کا اصل بتانا ہوگا، اسے بتانا ہوگا زندگی اور عزت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ساتھی کے طور پر تم اس کے ساتھ زندگی کی بہترین شروعات کر سکتے ہو، دادا سائیں نے یقین سے کہا۔ شاہ سائیں، بہترین زندگی تو وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہو۔ میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اپنے دل سے یہ بات کیسے نکالوں کہ اس کے دل میں مجھ سے پہلے کوئی اور ہے؟ اس نے خالی دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر ہم تمہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ تم سے پہلے اس کی دنیا میں کوئی نہیں تو تم ہماری بات مانو گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی بات نے جنید کو الجھا کے رکھ دیا تھا۔ ہم نے ایک عمر گزاری ہے جنید، نفرت، محبت، طنز، ہمدردی، زبردستی ہر نگاہ کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے تائشہ کی نگاہوں میں کبھی کردم کے لیے محبت نہیں دیکھی۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تائشہ نے کبھی کردم سے محبت کی ہی نہیں، اس کے دل میں محبت کا احساس کبھی جاگا ہی نہیں، وہ زبردستی کا رشتہ نبھا رہی تھی رضوانہ کے کہنے پر۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس سے کبھی خوش نہیں تھی۔ ہم نے کئی بار ویسے بھی اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کردم کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کردم اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ کون سا اس سے محبت کرتی ہے۔ ہمیں اپنے ہی خون کے رشتوں نے لوٹا ہے جنید۔ ہم بس یہ کہنا چاہیں گے جنید کہ تائشہ کی کوئی غلطی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ ان سب معاملات میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ صرف تائشہ ہے۔ خیر، یہ باتیں ہم تم سے پھر کبھی کریں گے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، کردم سائیں آج شہر جا رہے ہیں دانے اور اناج لانے کے لیے۔ ان کے واپس آنے تک مقدم کا ولیمہ ہو جائے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ولیمے کے دوران کوئی بھی ہنگامہ ہو۔ کردم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ ہم تم پر یقین کر سکتے ہیں نا؟ انہیں اس معاملے پر جنید پر یقین نہیں تھا کہ وہ کردم سے کوئی بات چھپائے گا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں۔ کردم سائیں تو اس سے تو میں ویسے بھی 2 دن سے ملا ہی نہیں، اور نہ ہی آج ملوں گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے اپنی قمیض پہنی۔ اب اس کا ارادہ کچن کی طرف جانے کا تھا تاکہ تائشہ کو کچھ کھلا کر اس کی میڈیسن اسے دے سکے۔ او مائی گاڈ! آپ یقین کریں کہ پنکھے کے بغیر بیٹھنا پڑتا ہے اور اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ میرا اس وقت پورا فیس جو ہے وہ پسینے کی وجہ سے تر ہوا ہے۔
اس طرح کے جیسے پانی نہیں نکل رہا ہوتا فیس سے، اس طرح میرے فیس سے پانی نکل رہا ہے اور مجھے پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے میں اتنی محنت کرتی ہوں، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے. کائنڈلی میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور چھوڑا کریں. اور جو بھی یہاں اینڈ تک آیا ہے وہ اگر چینل کو اس نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز. اور ایک بات جو مجھے پوچھنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ویڈیو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی مین کہ موبائل سامنے رکھ کے ساتھ ریڈ کرتے ہیں، خود ریڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آواز میوٹ کر کے ناول خود ریڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہینڈ فری لگا کے موبائل رکھ دیتے ہیں اور صرف آواز سنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ اسکرین دیکھتے ہیں اور ساتھ آواز بھی سنتے ہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ میرا ناول کیسے دیکھتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کی رائے جان کر اس بارے میں. کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.